प्रॉपर्टी न्यूज, तामीर से तकमील तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी न्यूज़ से मुझे कहते हैं शुमाइला नियाज़ फारसी, और हमेशा की तरह हम इस प्लेटफॉर्म से वीडियोस लेकर आते हैं कुछ कारोबारी शख्सियत के हवाले से। और आज भी मेरे साथ एक ऐसी कारोबारी शख्सियत मौजूद है जो ना सिर्फ प्रॉपर्टी के काम से मुंसलिक है बल्कि इसके साथ साथ तालीम व तरबियत के साथ भी मुंसलिक है। तालीम व तरबियत के हवाले से भी हम उनसे बात करेंगे, लेकिन हम बेसिकली फ़ोकस करना चाहते हैं उनकी कारोबारी ज़िंदगी पर। मेरे साथ मौजूद हैं राजा ज़ियाउल हक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं सर आपके? अल्लाह का एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, हम इनसे बात करेंगे कि पाइन वुड रिज़ॉर्ट के मालिक हैं, और पाइन वुड रिज़ॉर्ट जो है वो एक अपनी नौइयत की जो है वो आली शान तर्ज की तामीर है। इसका ख़याल कैसे आया आपको? मैडम, ख़याल तो ये है कि हम लोग चूँकि कारोबारी लोग हैं और बिज़नेसमैन की ऑल द टाइम जो सोच होती है वो ये होती है कि वो कुछ ना कुछ करता रहता है। बाज़ औक़ात आपकी लाइफ में इतने खूबसूरत हादसे आ जाते हैं कि वो हादसा आपको एक लाइन ऑफ एक्शन दे देता है। एग्जैक्टली। और वो जो डायरेक्शंस होती हैं, जब आप उन पर अपनी मूवमेंट्स लेते हैं तो आपको कभी कभी मंजिल भी मिल जाती है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी किसी भी चीज़ पर तवज्जो को पूरे का पूरा मरकूज़ रखेंगे। आपकी जो लाइन जिस पर आप जा रहे हैं, आप उसमें अपने आप को राइट लेफ़्ट नहीं करेंगे। तो उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, वो कुरान लिखता है कि लैसल इंसान इल्ला मा सआ, कि आप जितने के लिए सही करोगे हम उतना नवाजेंगे। बिल्कुल। तो जब आप सही करते हैं किसी भी चीज़ में, किसी भी लाइन पर, अच्छाई में जाएँ तो आप बहुत दूर निकल जाते हैं, इसी तरह बुराई के लिए भी है। तो ये एक फ़ील्ड है, इस फील्ड में हम लोगों ने इसको चुना नहीं था बेसिकली। दिस वाज एन एक्सीडेंट, और मैं समझता हूँ ये बड़ा खूबसूरत एक्सीडेंट था मेरे लिए। खूबसूरत एक्सीडेंट मेरी लाइफ में एक एक्सीडेंट आया जो कि मुझे उठा के इधर लाता गया और मैं चलता गया। ठीक है जी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेहरबानी की कि हम लोग एक ऐसे प्रोजेक्ट पर पहुँचे कि बस वो हादसे होते रहे और हम यहाँ पहुँचते रहे। अच्छा, ये बताइएगा कि पाइन वुड रिज़ॉर्ट की तामीर के लिए ज़ाहिरी बात है आपको कुछ हद तक तो मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा। किस तरह की मुश्किलात आई आपको? मुश्किलात शुमाइला हर चीज़ में होती हैं। उसमें आपकी जो ज़रूरत है वो है मुस्तकिल मिजाजी की। अगर तो आप मुस्तकिल मिजाज हैं किसी भी चीज़ में, तो आप अपनी उस मुश्किल को हल कर लेते हैं। एक खूबसूरत टीम हमारे साथ थी, काफ़ी सारे दोस्त हैं जो कि सामने आते हैं। उनकी मतलब हर तरह की जो सपोर्ट होती है वो होती है। सपोर्ट के बाद फिर आप खड़े हो जाते हैं और आप एक शेप बन जाते हैं। यानी आपकी मुस्तकिल मजाजी जो है वो आपको यहाँ तक लेकर आ गई। डेफिनेटली। अच्छा, ये भी बताइएगा कि पाइनवुड जो रिज़ॉर्ट है इसकी कुल अरासी कितनी है? इस वक्त जो हमने जगह तैयार कर दी हुई है, जो कि हम पब्लिक को डिलीवर 80% प्लस कर चुके हैं, वो 2200 कनाल है। लेकिन जो हमारी लैंड परचेजिंग चल रही है वो कोई 4700 कनाल से हम ऊपर जा चुके हैं। ठीक है। तो उम्मीद है कि हम उसको मज़ीद आगे की तरफ लेकर जाएँ। यहाँ पर जो रिस्पांस है वो बहुत अच्छा है। यहाँ पर लोग आना चाहते हैं, यहाँ लोग रहना चाहते हैं। हर इंसान की एक ख्वाहिश होती है कि उसका पहाड़ पर एक घर हो, बड़ी रोमांटिक जगह हो, खूबसूरती हो, बिल्कुल ऐसे ही है। सब्ज़ा हो, मौसम अच्छा हो, व्यू अच्छा हो, उसे वो सारी चीज़ें मिलें जो जन्नत का एक तस्वर देती हूँ। तो उस इससे तरह बेहतर की जगह कोई और है नहीं जन्नत की। बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि अभी आपने फरमाया था इंटरव्यू से पहले भी कि ये जो कारोबार है ये काफ़ी खस्ता हाली का शिकार है। इसकी खस्ता हाली के हवाले से क्या कहेंगे आप? इस वक्त तो अभी जिस टाइम पर मैं और आप बैठ के बात कर रहे हैं, इस वक्त तो रियल एस्टेट तकरीबन मर चुका है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान की जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके साथ शाना बशाना खड़ी होकर चलने वाली है। पाकिस्तान को चलाने में रियल एस्टेट का बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत बड़ा हाथ है। बहुत बड़ी देखिए, इंडस्ट्री है रियल एस्टेट। आपके पास एक रॉ लैंड है जिसकी कीमत हज़ारों में होगी। आप 40-50 हज़ार रुपये कनाल देने को तैयार हो जाएंगी। लेकिन जब वहाँ मैं खड़ा हूँगा, मैं अपनी आंख से देखूँगा, मैं आपकी उसी लैंड को उठाकर 40-50 लाख पर ले जाऊँगा। ज़बरदस्त। और मुमकिन है कि वो करोड़ों को टच करे जब हम उसकी रिफाइनमेंट करेंगे। ठीक है। मतलब अब आप उसी पर आ जाएं कि हज़ारों की जगह को करोड़ों में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक बंदे की ज़रूरत थी।
وہ بندہ وہاں پہنچ گیا، اب آپ نے اس کی قدر کرنی ہے۔ اگلی چیز یہ ہوئی کہ جو خستہ حالی ہے وہ گورنمنٹ کی غلط پالیسیز ہیں۔ گورنمنٹ غلط ٹائم پر غلط پالیسی دے دیتی ہے۔ نہیں، اب تو گورنمنٹ نے ایک اچھی پالیسی دی ہے، ٹیکس چھوٹ بھی دی ہوئی ہے پراپرٹی کو، لیکن پبلک ٹرسٹ تو لوز ہو چکا ہے نا۔ ہاں یہ چیز تو ہے۔ پبلک ٹرسٹ اب نہیں ہے۔ گورنمنٹ اب اگر یہ کہے نا کہ ہم آپ سے کچھ بھی نہیں لیں گے، آپ یہ لے لو، تو لوگ لینے کو تیار نہیں ہے۔ بندہ دیکھیں، اندھے کو ایک دفعہ گیٹ سے سوٹا لگ جائے نا، وہ دوبارہ ادھر نہیں جاتا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اسلام آبادینز جو ہے نا، یہ میجارٹی لوگ جو ہیں یہ مشین ٹائپ کام کرتے ہیں۔ صحیح۔ یہ صبح 9 سے 12 بار یا 8 بجے تک یا 7 بجے تک 5 بجے تک اپنا کام کرتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے سائڈ بزنس کچھ اور رکھا ہوا ہوتا ہے، پھر یہ وہ کام کرتے ہیں۔ یہ سارا دن کام کرنے کے بعد اپنی ایک زندگی کو ختم، یعنی 25 سال بندے کا ایک میجر پورشن ہوتا ہے جس میں وہ زندہ رہتا ہے۔ اس سے پہلے بچہ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ بوڑھا ہوتا ہے، وہ اس کے بعد اس کی وہ چیز نہیں ہوتی۔ تو وہ جو ٹائم ہوتا ہے نا اس کے پاس، وہ بیچارہ مزدوری کرتا رہتا ہے، بالکل بالکل، اور آخر میں اسے ایک فلیٹ یا ایک گھر ملتا ہے جس میں وہ رہ رہا ہوتا ہے۔ پالیسیز جو ہیں سرکار کی، وہ جب تک پبلک ٹرسٹ گین کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گی، اور اس کو اب بہت بڑا ٹائم لگے گا، بہت بڑا ٹائم چاہیے۔ اب کہ ہم لوگ ریئل اسٹیٹ والے، ہم ایک ماحول کریٹ کرتے ہیں، ہم ایک چیز بناتے ہیں، ہم لوگوں کو پش کرتے ہیں، کک دیتے ہیں کہ آ جاؤ یہ کرتے ہیں، ہم اپنا پیسہ لگاتے ہیں لوگوں کو موٹیویشن دینے کے لیے۔ جب ہم اتنا کچھ کر چکتے ہیں تو گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ یہ لوگ تو کھا گئے سارا کچھ۔ وہ ایک ایسی چیز ہمارے اوپر مسلط کرتے ہیں کہ وہ جو گروندہ ہم نے کھڑا کیا ہوا ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھیں، پراپرٹی کی خستہ حالی جو ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی، لیکن ضیاء صاحب آپ یہ کام چھوڑیں گے تو نہیں ویسے بھی، سو مستقبل کے حوالے سے کیا پلانس آپ نے بنا کے رکھے ہیں پراپرٹی کے لیے؟ مستقبل میں تو ہوا کے رخ سے چلیں گے، جس طرف کی اچھی ہوا ہوگی ہمیں ادھر جانا پڑے گا، ہماری مجبوری ہے۔ مستقبل ریئل اسٹیٹ میں اگر تو میں اپنا کہوں تو میں یہ کہوں گا کہ اب ہم لوگ اتنی نو ہاؤ رکھتے ہیں کہ ہم جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کو ڈیزائن کر لیتے ہیں آنکھوں میں کہ یہ کیا بنے گا، جو عام آدمی ڈیزائن نہیں کر سکتا۔ صحیح بات ہے۔ دوسری چیز، اگر آپ اس مستقبل کو یہ کہتے ہو کہ جو میری نئی جنریشن آ رہی ہے، جو میرے نئے لڑکے لڑکیاں پڑھ کے جو آ رہے ہیں، ان کے پاس اس وقت کوئی چیز نہیں ہے، کوئی خوبصورت جاب نہیں ہے، کوئی ایسا اسٹیٹس سمبل کام نہیں ہے، کوئی ایسی وائٹ کالر جاب نہیں ہے کہ جہاں پر ایک بچہ ہمارا ایم ایس سی کرنے کے بعد یا ایم فل کرنے کے بعد یا کوئی بھی ماسٹرز لیول کی ڈگری لینے کے بعد ایک سٹائل ایک ٹائم بچوں پر ایسا آ جائے، اس وقت وہ جذباتی ہوتے ہیں، ینگ ہوتے ہیں، ان کو اس وقت رائٹ ڈائریکشنز کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کی ٹیبل پر ایک ٹاپ آف دا لائن بندہ بھی آ کر بیٹھے گا، ایک میڈیاکر بھی آ کر بیٹھے گا، ایک چھوٹا آدمی بھی آ کر بیٹھے گا۔ جبکہ اگر آپ کسی جگہ پر جاب کرتے ہیں تو وہ ایک لیول کے بندے آپ کے پاس آ رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو یہاں سے بڑا نہیں کرتے۔ یہ ایک ایسا فیلڈ ہے جو آپ کو یہاں سے بڑا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے بچے دماغی طور پر بڑے ہوں، نہ کہ کسی کے باپ کے پاس اگر کوئی اچھی چیز تھی تو اس نے اس کو فائنینشلی تھوڑا سا اوپر کر دیا اور وہ اپنے آپ کو آل دا ٹائم سمجھتا ہے کہ میں شاید کیا چیز ہوں۔ تو ایسا نہیں ہوتا، آپ نے سیلف میڈ ہونا ہے، اپنے آپ کو تعمیر کرنا ہے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہاں میری جو نسل ہے اس کو کدھر جانا چاہیے۔ اچھا ضیاء صاحب، ایسا ہے کہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی کاروبار ہو تو اس کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا ہونا آج کل کے دور میں تو بہت ضروری سمجھا جاتا ہے، لیکن آپ جو بزنس کر رہے ہیں اس کو سوشل میڈیا پہ اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا، آپ سوشل میڈیا پہ اتنے ایکٹیو نظر نہیں آتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ سوشل میڈیا آج سے کچھ عرصے کی پیدائش ہے۔ بالکل ایسا ہے۔ اس سے پہلے چونکہ ہم لوگ اس سوشل میڈیا سے پرانے لوگ ہیں، ہمارے پاس جو بزنس ٹیکٹکس تھیں ہم ٹل ڈیٹ انہی کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں، کر رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کامیاب بھی ہیں۔ اب کہ سوشل میڈیا کے اندر آپ کسی بھی چیز کو، سوشل میڈیا میں آپ کو آرٹیفیشلزم
کچھ زیادہ مل جاتا ہے جو شاید ریالٹی کے زیادہ قریب نہیں ہوتا. سوشل میڈیا پہ جو آپ کو چمک دمک دکھائی جا رہی ہوتی ہے، جب آپ پریکٹیکلی اسے دیکھتے ہیں تو بعض اوقات آپ کو دکھ ہوتا ہے. یار میں نے جو دیکھا یا جو تصویر بنائی تھی وہ تصویر مجھے ملی نہیں. ٹھیک ہے، تو میں سوشل میڈیا کو اس طرح سے نہیں کہتا، میں برا نہیں کہوں گا، چونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے. اگر آپ وقت کے ساتھ نہیں چلیں گے تو یقیناً آپ پیچھے رہ جائیں گے. وقت کی ضرورت ہے. ہم لوگ سوشل میڈیا پر اس لیے نہیں ہیں کہ ہماری جو سٹائل ہے، جو ٹیکٹکس ہیں، جن کو جو فارمولاز ہم اپلائی کر رہے ہیں، اب ہم سوشل میڈیا کو ساتھ ساتھ لے رہے ہیں، وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہے. ہم سینہ بسینہ چل رہے ہیں اور شاید ہم ٹھیک ہیں. میں آپ کو اس طرح سے سیٹسفیکٹری نہیں کر پا رہا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بغیر سوشل میڈیا کے ہم شاید بہت بہتر کام کر رہے ہیں، بہت بہتر. اچھا ضیاء صاحب، ایسا ہے کہ اس کاروبار کے حوالے سے، خاص طور پر پراپرٹی کے حوالے سے، یہ چیز سمجھی جاتی ہے کہ یہ بڑے فراڈیوں کا کام ہوتا ہے، یا اس میں فراڈ بہت ہے، اس میں جھوٹ بہت زیادہ ہے. اس حوالے سے جو ہے وہ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا یہ اس میں کافی حد تک سچائی ہے؟ آپ کی ہنسی نے مجھے کچھ بتا دیا ہے، ویسے کافی لوگوں کی رائے ہے. آپ کی بات کافی حد تک صحیح ہے. دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مچھلی جو ہے نا وہ تالاب کو گندا کر دیتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے فیلڈ میں جب اسٹوڈنٹ تھا، نمل میں ہم لوگ ایم ایڈ کر رہے تھے، تو میرے ایک دوست تھے مشتاق بھٹی. میں نے آپ کو بتایا کہ میں اسکول بزنس سے بھی میرا تعلق ہے. جی. تو وہ اس وقت کنڈر گارٹن کے پرنسپل تھے اور میں ایجوکیشنل ورڈ فاؤنڈیشن اسکول کا پرنسپل تھا. ہم ٹپیکل ٹیچرز تھے. ہمارا ایک دفعہ ایک ریئل اسٹیٹ کے کنسلٹنٹ سے ٹکراؤ ہوا، تو جو تصویر ہم نے کھینچی تھی وہ یہی تھی جو آپ نے پیش کی. اچھا. تو ہم نے یہ سوچا کہ یار یہ تو شریف آدمی کا کام نہیں ہے، نہ شریف آدمی اس میں آ کے کامیاب ہو سکتا ہے. لیکن اس کے بعد یوں ہوا کہ مشتاق بھٹی، میں آج اس کو یاد کر رہا ہوں، آج وہ بھی ریئل اسٹیٹ سے ہے اور میں بھی ریئل اسٹیٹ سے ہوں. زبردست. وہ بھی ایک جینوئن جینٹل مین تھا، ہے ٹل ڈیٹ. میں اپنے بارے میں کچھ اسی طرح کی رائے رکھتا ہوں. اگر میرے کسی ساتھی کو مجھ سے کوئی دکھ ہوا ہو، مجھے نہیں لگتا میں نے کسی کو کوئی دکھ دیا ہے، تو میں نہیں کہوں گا. بہرحال اس کو یہاں اسکپ کرتے ہیں. آپ ریئل اسٹیٹ میں یہاں مصیبت کیا ہوتی ہے؟ کنسلٹنٹ کرتا کیا ہے؟ لوگوں کو پرابلم ہوتی کہاں پر ہے؟ جب ایک کنسلٹنٹ پروفیشنل نہیں ہوتا، وہ کسی بھی جاب سے نکل کے آ رہا ہوتا ہے مجبوراً یا ایکسیڈنٹلی وہ آ جاتا ہے. ہمارے بزنس میں اماؤنٹس ہیوی ہوتی ہیں، تھوڑی زیادہ بڑی اماؤنٹس ہوتی ہیں. ایک عام آدمی یا ایک عام بچہ جو ابھی کہیں سے بی اے یا ماسٹرز کر کے آیا، کسی بھی کمپنی میں یا کہیں پر بھی وہ کام کرتا رہا، وہ 30-35 ہزار روپے تک وہ اپنا ایک کنواں بناتا ہے جو 30-35 ہزار روپے کا ہوتا ہے. جب وہ ہمارے فیلڈ میں آتا ہے نا، تو ڈے 1 کو جو چیز اسے مل رہی ہوتی ہے وہ کروڑوں سے حساب کرنا شروع کرتا ہے. اب وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتا. جب کہیں سے کچھ اماؤنٹ اس کے سامنے آتی ہے تو وہ بجائے بائی ہک کے بائی کروک کی طرف نکل جاتا ہے. وہ اس اماؤنٹ کو لے کے نکلنے کہتا ہے میرے لیے بہت ہے، یہ 1-2 کروڑ روپیہ میرے لیے بہت ہے، میں بن جاؤں گا اس سے. ایک تو وہ پوری ہماری برادری کے اوپر ایک غلط امیج دے کے نکل رہا ہوتا ہے. دوسرا، اس شریف آدمی کو جس کے ساتھ وہ ایسا کر رہا ہوتا ہے، ہر آدمی ہمارا سفیر ہے، ہر آدمی ہمارے لیے سفارت کرتا ہے، وہ جو کہ ہم سے صحیح چیز لے کر جا رہا ہوتا ہے. کوئی ایک آدمی جس کو ہم سے دکھ ہوا ہو، وہ دوسرے کو جا کے کہتا ہے، وہ تیسرے کو جا کر کہتا ہے، وہ ایک آدمی 100 بندوں کو جا کر کہہ دیتا ہے کہ ریئل اسٹیٹ والے ٹھیک نہیں ہیں. وہی بات ہے جو پھر جنگل میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہے، آگ کی طرح آتی ہے. تو وہ بہرحال وہی مختصر کر لیں اگر، تو یہی ہے کہ وہ چند لوگ ہوتے ہیں جو بہت سارے لوگوں کا
بیڑا غرق کرنے کے لیے بنیاد بنتے ہیں۔ بالکل ایسے راج صاحب، بڑا لطف آیا آپ سے بات کرنے کا۔ میری پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اس کاروباری شخصیت کے ساتھ آپ پراپرٹی نیوز کو دیجیے اجازت، لیکن اس سے پہلے آپ سے ملاقات ہوگی اب اگلی ویڈیو میں ایک نئی کاروباری شخصیت کے ساتھ، اور اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن بھی پریس کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔